अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नॉवल रिसान हार्ट बीट की नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लास्ट एपिसोड होने वाली है। सो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। रिक्वेस्ट हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर इस नावल के पहली एपिसोड्स आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट रिसान हार्ट बीट में और तमाम की तमाम एपिसोड मौजूद हैं। एंड आई होप सो आप इस नावल को बहुत इंजॉय करेंगे। एंड चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। उनके नोकीले दांत जहरीले थे जो किसी भी वजूद में गाड़ देते तो जहर तेज़ी से फैलकर रगों में खून जमा देता था। उनकी नज़रें इतनी तेज़ थीं, उंगलियों की गैर महसूस हरकत भी देख लेते थे। वो विवियान के हुक्म पर हरकत में आते तेज़ी से आगे बढ़े। इससे पहले कि वो विचिस तक पहुंचते, टिगोन्स ने तेज़ रफ्तारी से उनके कदम रोक लिए। उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ओरिजिनल्स भी टिगोन्स के साथ शामिल हो गए। ये लड़ाई मुश्किल तरीन थी कि वार चुकाने के साथ उन्हें उनके दांतों से भी बचना पड़ता था। विचिस तेज़ी से पीछे हुई थी कि वो जादू में महारत रखती थी, मगर लड़ना उनके बस में न था। वो अपने जादू से जितना हो सका उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश करने लगीं। रिसानी लोग अपने ख़ास आग लगाने वाली ताकत का इस्तेमाल करने लगे। वो जिस वजूद को जकड़ लेती उसको आग जलाकर भस्म कर देती, मगर इस ताकत के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से उनके जिस्म में खून की गर्दिश रुकने लगती थी। ये ताकत जानलेवा थी, मगर उसका इस्तेमाल उनके लिए भी जानलेवा साबित हो सकता था। मगर इस जंग में ये सोचने का वक्त हरगिज़ न था। विवियान ने जैसे ही विचिस का हसार हटते देखा, उसने भेड़ियों को अपने कर्स में जकड़ना शुरू कर दिया। जंगल में भेड़ियों की दर्दनाक खरखराहटों ने खौफ पैदा कर दिया। उनकी हड्डियां चटक चटक कर इकट्ठी होने लगी। जब रिसान ने हाथ उठाकर मुठियां भेजी तो विवियान के बाजुओं का रुख बदलने से उसकी तवज्जो बटी और कर्स का जादू टूट गया। भेड़ियों को संभलने का मौका मिल देने के लिए रिसान आगे बढ़कर विवियान के ऐन सामने खड़ा हुआ। अपनी ताकतों का इस्तेमाल मुझ पर करो। रिसान के चीखते जुमले पर विवियान ने अचानक हाथ खड़े करके हथेलियां उसकी जानिब मोड़ी। उसके संभल से रिसान की सब सांसें जैसे विवियान की जानिब खींची जाने लगी। तंग पड़ते सांस के साथ वो मुश्किल खुद को लड़खड़ाने से बचाकर उसने अचानक मीच कर आंखें खोली तो विवियान को जोरदार झटका लगा। उसके हाथ पीछे हुए और रिसान संभल कर उस पर आग वाले पिंजर के दै परते पै दर पै वार करने लगा। विवियान बाजू चेहरे के सामने कर कर उसकी तरफ किए कि अपना चेहरा बचाने लगी। अचानक ही रिसान अपने दिल के यकदम रुक जाने पर निढाल सा दिल पर हाथ रखता ज़मीन पर झुकता बेबस नज़रों से मिया को देखने लगा, जो उस झील के पास सर्दी और तकलीफ से निढाल होती ज़मीन पर गिरी थी। विवियान ने चूक कर रिसान की नज़रों के ताक़ुब में ज़मीन पर बेजान होकर गिरती मिया को देखा और फिर रिसान का सीने पर रखा हाथ। उसकी आंखें चमकी। पल ही में मामला समझ आ गया कि रिसान का उस लड़की से क्या ताल्लुक था। ओह, तो ये धड़कन है, वो लड़की। विवियान के जुमले पर रिसान ने गहरी गहरी सांस लेते आंखें मीची। दिल का रुकना उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। जब विवियान ने बिजली जैसी फुर्ती से अपने हाथों को आग लगाते जादू से पूरी शिद्दत से रिसान के सीने पर दबाए, वो तकलीफ से ज़मीन पर झुकता चला गया। माय लॉर्ड, जिस स्याह लिबास वाली लड़की का विजन अचानक ही नज़र आया और बार बार आया, तो मैंने उसका राज जानने की कोशिश की। ये लड़की कष्ट होकर जहाँ पहुँचेगी, और ये लड़की खुद अपने कर्ज को तोड़ने के काबिल है। ये खुद को खुद बचा सकती है और कोई नहीं। आंखें बंद करते रिसान के दिमाग में अचानक ही सालों पहले की गई रीना की बात गूंजी। वो तेज़ी से पीछे हुआ तो विवियान के हाथ उसके सीने से हट गए। रिसान अचानक फिजा में उठता ऊंचा, बहुत ऊंचा जाने लगा। विवियान ने संभल कर उसे देखा और मुस्कराई। फिजा में उड़ वो भी सकती थी, उसे रिसान की बचकाना हरकत की समझ नहीं आई। जबकि रिसान रीना की बताई बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। नज़रें मिया के नीले वजूद पर थी। वो मरने वाली थी, वो खुद को कैसे बचा सकती थी, मगर कैसे, रिसान समझना चाह रहा था। रिसानी खादिम के वहशी जंगल में आते ही विवियान की फौज पर पागलों की तरह टूट पड़े थे। वो लोग अचानक हमला पर अच्छे खासे बौखला गए थे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते रिसानी लोग उनको आग की लपेट में ले रहे थे। मगर ये चंद लम्हों के लिए हुआ था। वो बहुत जल्द संभल गए थे। विवियान ने अच्छी खासी ट्रेनिंग दी थी उन्हें। उनके घर थे न कारोबार। उनका हज़ारों सालों में एक ही काम था, लड़ाई की तैयारी और अपने अंदर फुर्ती पैदा करना।
وہ تعداد میں ان سب سے 2 گنا تھے۔ رسان کی تیز نظروں نے میاں کے بے جان پڑتے وجود اور نیلے ہوتے ہونٹ دیکھ لیے تھے۔ وہ پوری رفتار سے زمین پر پہنچتا قدم جما گیا۔ وہ عکس جسے سالوں پہلے وین میں دیکھ کر رسان کو تکلیف ہوئی تھی، آج حقیقت میں دیکھنا کہیں زیادہ دردناک تھا۔ وہ اکیلی تھی اور خوفزدہ بھی۔ رسان کو یاد آیا پہلی مرتبہ جب وہ اس زمین پر گئی تھی تو واپس آ کر کتنی سہمی ہوئی تھی۔ سیاہ گلابوں کی زمین میاں میں سناٹے گونجتے تھے۔ وہاں عجیب سرد سی خاموشیاں چھائی ہوئی تھی اور کسی قبرستان سے کہیں زیادہ ہولناکی تھی۔ وہاں ہوائیں سرگوشیاں کرتی تھی اور خاموشیاں سسکتی تھیں۔ وہاں جب کبھی کوئی پھول لینے گیا تھا تو دوبارہ جانے کی ہمت نہ ہوئی تھی، اور وہ ایک انسان، کمزور لڑکی اس جگہ اکیلی بے جان پڑی، وہاں کی جسم کو چیرتی سرد ہوا میں نڈھال ہو رہی تھی۔ رسان کو اس کی سست ہوتی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھیں۔ وین کا منظر مکمل ہو گیا تھا، آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اور اس کی روشنی میں بھی سیاہ گلابوں کی سیاہی ماند نہیں پڑی تھی، اور ان گلابوں کے درمیان سیاہ لباس میں سسکتی وہ سفید گڑیا جیسی لڑکی بس مر جانے کو تھی۔ دیویان کے وار چکا کر رسان جیسے بکھرنے لگا تھا۔ میاں، اس نے پوری قوت سے اسے پکارا۔ وہاں ہواؤں نے اچانک رخ بدل کر گلابوں کا رقص پھیلایا تھا۔ اس زمین نے اپنے نام کی اس پکار پر جیسے جواب دیا تھا، مگر یہ پکار جس کے لیے تھی اس کی شاید سماعتیں ناکارہ ہو رہی تھیں۔ ویوان اس کی حالت پر کھلکھلا کر ہنسی اور رسان کو آنکھ سے اشارہ کرتے اپنی طرف متوجہ کیا۔ رسان کی نظروں نے اس کے پیچھے کا منظر دیکھا۔ ویوان کی فوج حاوی ہو رہی تھی، وچز کا جادو ختم ہو رہا تھا۔ بھیڑیے اپنی زندگیاں گنوا رہے تھے، رسانی لوگ اب اپنے سرد پڑتے وجود لیے ہانپ رہے تھے۔ ویوان کے لوگوں نے ان سب کو گرد گھیرا بنا لیا تھا۔ ٹیگونز اپنی رفتار کا استعمال کرتے ان کے وار چکا رہے تھے، مگر لڑنے سے قاصر تھے۔ اوریجنز زخمی تھے، مگر ان کی زندگیاں سلامت تھیں۔ رسان نے تیزی سے اپنی سوچ کو بڑھایا۔ میاں اس حالت میں کیسے ویوان کا مقابلہ کرے گی؟ وہ قرض تھی، اور قرض 2 طریقوں سے ختم ہو سکتا تھا بس، ایک قرض دینے والا مر جائے یا قرض لینے والا۔ میاں کا قرض صرف ویوان کی موت پر ہی ٹوٹ سکتا تھا، پھر وہ اسے پہلے کیسے مار سکتی تھی؟ جنگل میں ویوان کی فتح مندی سے بھرپور کہکے گونج رہے تھے۔ اسے اس کی حکومت ملنے والی تھی۔ اس کی فوج مارویلین تیزی سے حاوی ہو رہی تھی۔ وہ امورٹل تھے اور انہیں مارنے کا ایک ہی طریقہ تھا، ان کی لیڈ بلڈ ویوان کو ختم کر دیا جائے۔ مگر کیسے؟ رسان کی طاقت اس وقت ویوان سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی، مگر خود کو ایک حصار میں محبوس دور ہو چکی تھی، اور رسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ میاں کا دل رک رہا تھا اور رسان کی سانسیں۔ مرویلین فوج سے لڑتے وہ سب رسان کے وفادار اس وقت رسان سے آس لگائے ہوئے تھے۔ رسانی خادموں کو مرویلین چیرتے پھاڑتے ختم کر رہے تھے۔ جنگ کا اختتام بس قریب ہی تھا۔ میاں کا کانٹوں سے زخمی ہوتا وجود سرد ہواؤں سے اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکن رک رک کر چل رہی تھی۔ یہ سرد چیرتی ہوائیں اس روز تو نہ تھی جب وہ رسان کے لیے آئی تھی۔ جھیل کا پانی بھی گرم تھا، گلابوں کے پودوں میں رستہ بھی تھا۔ اسے وہ سب کہا گیا۔ میاں کا حواس کھوتا دماغ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ رسان نے کہا تھا اپنی کمزوریوں اور خوف پر قابو پا لے تو اسے مار سکتی ہے، یعنی وہ ایسا کر لیتی تو ویوان کو بھی مار سکتی تھی۔ اگر اس وقت اس پر تنہائی، تاریکی، اس سرد زمین کی بولتی خاموشی اور موت کا خوف پوری طرح حاوی تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود اپنے تمام تر خوف سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی بینائی کھو دینے کے بعد سے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوتا، جلن دیتا، دل چیرتا اور بہہ جاتا، مگر یہ سیاہی تھی کہ دھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رسان کہتا تھا وہ اسے کبھی مرنے نہیں دے گا، تو کیا وہ اپنی بات بھول گیا تھا یا مکر گیا؟ وہ اسے اس اذیت سے بچانے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ رسان کو پکارنا چاہتی تھی جو ہر بار اسے مرنے سے بچا لیتا تھا اور ہر بار اس کی اذیت کم کر دیتا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے ناکارہ ہو جانے کا غم ستا رہا تھا۔ جب نیلی جھیل کراس کرتی ہوئی اس آنکھوں کے سامنے سیاہ گلاب دھندلے ہوتے دکھائی دیے، بالکل سیاہی بدل گئی، اسے تب پتہ چلا کہ وہ اب تک رسان کی وجہ سے ان سب سے بچی رہی تھی۔ اس روز جب وہ اپنی طاقتیں کھو کر مرنے والا تھا تب بھی میاں سے جڑا تھا۔ وہ اپنے اندر ہمت جمع کرنا چاہتی تھی، اسے ابھی مرنا نہیں تھا۔ یوں بے نام دنیا کی اس ہم نام زمین پر اکیلے تو بالکل نہیں مرنا چاہتی تھی، مگر خوف اسے مسلسل اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ اس کا وجود اب لرزنے سے بھی قاصر تھا۔
موت جس کا اس دنیا میں وہ پہلے بھی بہت بار انتظار کر چکی تھی، وہ موت آج بہت خوفناک روپ میں سامنے آ رہی تھی۔ آج کی اس اذیت ان سب مشکلوں پر بھاری تھی۔ کیوں؟ وجہ وہ نہیں جان پائی تھی۔ وجہ ویویان کا قرض تھا۔ ریسان اپنے ہاتھوں کی بجلی جیسی طاقت سے ویویان کا حصار توڑ رہا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہا تھا۔ ویویان نے تنفر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بس وقت کے انتظار میں تھی کہ میاں کی موت ریسان کی زندگی کے لیے نقصان ہے، وہ سمجھ گئی تھی۔ ریسان کے لوگوں پر اس کی فوج حاوی تھی، سب طے تھا، بس انتظار تھا ریسان کے مرنے کا۔ ریسان اچانک جیسے کسی خیال سے چوکا۔ اس نے ٹھٹک کر میاں کی جانب دیکھا۔ وہ خوف سے لڑتی مرتی لڑکی کی سانسوں کی ڈور ٹوٹنے والی تھی اور اس انسان کا دل نہایت کمزور ہو رہا تھا۔ ریسان نے اسے نظر ہٹا کر سامنے کھڑی ویویان کو دیکھا اور جیسے ایک جھماکا سا ہوا تھا اس کے دماغ میں۔ میاں کا بلڈ! ریسان اور ویویان کے لیے موت تھا۔ یہ کام کافی تکلیف دہ تھا مگر یہ کرنا ضروری تھا۔ اس نے اوریجنلز کی طرف دیکھا جو بڑی بڑی کمان کمر پر باندھے ہوئے تھے مگر تیر ختم تھے۔ ریسان تیزی سے وینتی کی طرف بڑھا اور اس کی پشت سے وہ کمان اتار لی۔ وینتی چونک کر سیدھا ہوا مگر ریسان اب تیزی سے نظر گھماتا تیر ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے کچھ فاصلے پر زمین پر پڑا تیر نظر آیا۔ وہ تیر اٹھا کر سیدھا ہوا۔ ویویان اپنا حصار پھر سے ٹھیک کرنے لگی جو ریسان نے تقریباً توڑ پھوڑ دیا تھا۔ وہ ریسان کی حرکات دیکھ کر چونکی۔ کیا وہ ویویان پر تیر چلانے والا تھا؟ حالانکہ اس کا فائدہ نہیں تھا، اس کے زخم بھر جاتے تھے، وہ امورٹل تھے۔ ریسان سیاہ گلابوں کی زمین میاں کی جانب بڑھا۔ وقت ان لمحوں میں جیسے تھم گیا تھا۔ کیسا لگتا ہے ایک عزیز تر کا خون لینے کے لیے خود اسے تکلیف دی جائے، جس کی چھوٹی سی تکلیف بھی درد میں مبتلا کر دے۔ اس وقت ریسان کی حالت اس دنیا کا کوئی ذی نفس سمجھ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ اپنی ہارٹ بیٹ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور میاں نے کسی کی موجودگی محسوس کرتے اپنا ہاتھ گھسیٹ کر اسے چھوا، شاید وہ سمجھ گئی تھی ریسان ہی تھا جو اس کے پاس آیا تھا۔ وہ تکلیف میں بھی مسکرائی تھی۔ ریسان، تم اس لڑکی کو میرے قرض سے آزاد کرنے کے لیے مار رہے ہو، خود اپنے ہاتھوں سے، ویویان نے پیچھے سے چلا کر تمسخر سے کہا اور کہکا لگایا۔ اس کی تمسخر بھری آواز جنگل کے درختوں سے ٹکرا کر گونجی تھی اور ہوا سے سفر کرتی ان تک پہنچی تھی۔ میاں کا وجود اس بات پر خوف سے ساکت ہو گیا۔ کیا واقعی وہ میاں کو مارنے آیا تھا؟ ریسان نے میاں کا ہاتھ تھام کر اٹھایا تو میاں تڑپ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے شیڈو مین، کیا تم مجھے خوف سے نجات دلانے والے ہو؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی مگر اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ریسان خاموش رہا اور اس کی سرد سفید بازو پر تیر کی تیز نوک سے اس کی بازو پر کٹ لگایا۔ میاں درد سے سسکی اور بے تابی سے اپنا بازو چھیننے لگی۔ ریسان کے چہرے پر سخت پتھریلے تاثرات تھے۔ وہ تیر پر میاں کا خون لگا رہا تھا۔ اس کے بازو سے ٹپکتے خون سے تیر بھگو کر اس نے پلٹ کر ویویان کو دیکھا جو ہنس رہی تھی اور اس سے پیچھے ریسانی لوگ اور باقی سب لڑتے لڑتے مر رہے تھے۔ اس نے کمان میں تیر لگایا تو ویویان ہنستے ہنستے رکی اور ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، ریسان نے تیر کمان میں کھینچ کر اس کی طرف پھینکا، جو ویویان کے کچھ بھی سمجھ کر سنبھلنے سے پہلے اس کے دل میں جا کر پیوست ہو گیا۔ ویویان کے وجود کو جھٹکا سا لگا اور وہ گھٹنوں کے بل گری اور خون لوٹاتی جنگ اچانک جیسے تھم گئی۔ مارویلین ویمپائرز کے وجود بے جان سے ہونے لگے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے وجود کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگے مگر ناکامی کا سامنا ہوا۔ ویویان کا دل میاں کے خون سے تر ہوتا پھٹ گیا تھا اور اس کے منہ، ناک اور آنکھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ ریسان نے ویویان کی حالت دیکھی جو خون اگلتی زمین پر گر گئی تھی اور اس کے بنائے ویمپائرز ریت کی طرح بکھرے ہوئے گر رہے تھے۔ یہ ثبوت تھا ویویان کے مر جانے کا، جنگ کے اختتام کا۔ انجام طے پایا تھا، جیت ہو چکی تھی۔ جنگل میں سخت سی خاموشی تھی۔ سب تھک تھک کر زمین پر بیٹھ گئے۔ چند بھیڑیے، کچھ ریسانی لوگ، کچھ ویچز اور کچھ ریسانی خادم کے ویشیوں کی لاشیں جنگل میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ریسان میاں پر جھکا، اس کا سرد وجود اٹھا کر سینے میں بھینچ چکا تھا۔ کانٹوں سے زخمی ہو چکے وجود کو ریسان ٹھیک کرنے لگا اور اسے زخموں سے نجات دیتا چلا گیا۔ وہ قرض سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہ موت کو جیسے چھو کر واپس پلٹی تھی۔ ریسان اسے خود میں سمیٹے مسکرایا۔ اس نے اپنی ہارٹ بیٹ کو بچا لیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا لٹل تھنگ، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ وہ صحیح کہتا تھا، وہ اسے موت کے منہ سے بھی کھینچ لایا تھا۔
میاں کی بینائی سے محروم ہو چکی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ پریشس بلڈ کا مطلب کیا ہے شیڈو مین؟ اس نے مدھم لہجے میں آج پوچھ ہی لیا۔ کیا طاقت تھی آج اس کی جو اس جنگ کو ختم کر گئی تھی، اس کا قرض توڑ گئی تھی؟ انسانوں میں سب سے کمزور اور خوف زدہ انسان، جس کے وجود میں کوئی نہ کوئی خوف اتنا مضبوط ہو کہ اسے مرنے جیسا کر دے۔ پہلا پریشس بلڈ ایک امیر انسان تھا، اور جانتی ہو اس کا خوف کیا تھا؟ دولت اور شہرت کھو جانے کا خوف۔ یہ خوف اتنا مضبوط تھا کہ کبھی کبھی وہ اس خوف کے زیر اثر خود کو مارنے پر بھی آمادہ ہو جاتا تھا۔ انسان ہماری طاقت کو کمزور کرتا ہے، اور کمزور ترین اور خوف میں گھرا انسان، جسے لونرز نے پریشس بلڈ کا نام دیا ہے، ہماری طاقت کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ ہماری زندگی ختم کر دے۔ آج بھی وان کی موت دیکھ کر مجھے تمہارے اس وقت خوف کا اندازہ ہوا ہے لٹل تھنگ۔ اور وہ اس پر جھک کر دل گرفتی سے بول رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ ویویان 5 سیکنڈ کے اندر ہی مر گئی۔ رسانی جنگل میں اس وقت سب نڈھال سے بیٹھے تھے، اور رسان اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ رسانی مینشن میں اپنی رہائش گاہ کے گرم بستر میں اسے لٹاتے ہوئے رسان نے اپنی دھڑکنوں کی بحالی کو محسوس کیا۔ وہ بھی اس کے پاس ہی لیٹ کر اسے خود میں سمیٹ گیا۔ اس نے کوشش کی میاں کے خوف ختم کر دے تاکہ وہ بے خوف زندگی جی سکے اور میاں کے خون سے خود کو بچا سکے، مگر اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر وہ کبھی میاں کے بلڈ سے مر گیا تو اسے پرواہ نہ تھی، بس میاں کو اب کوئی اذیت نہ پہنچے۔ رسان اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا میاں کو اپنے قریب کیے سکون سے آنکھیں موند گیا۔ رسانی جنگل کا اجاڑ پن وہاں کچھ دیر پہلے ہونے والی خونی جنگ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ سب اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ گئے تھے۔ جنگ میں بہت جانوروں کی قربانی تو دی گئی تھی، مگر اب یہ طے تھا کہ ان گھروں کو اب کوئی دشمن نہیں توڑے گا۔ اب کوئی خوف باقی نہ تھے۔ سب کے دلوں میں سکون کی لہریں اتری تھیں۔ رسان نے دوسری بار اپنے دماغ کا استعمال کر کے ویویان کی بہترین ٹرینڈ فوج اور اس کی پھرتی اور جادوئی طاقت کو ہرا دیا تھا۔ اس جنگ میں رسان کا دل تڑپا تھا، اسے میاں کی تکلیف، اس کے خوف خود پر محسوس ہوئے تھے۔ ویویان کو تیر مارتی ہوئی اس کی آنکھوں میں ویویان کے ساتھ گزرے اچھے لمحات گزرے تھے۔ وہ وقت سب جب وہ چھوٹے سے رسان کی بس ایک بڑی بہن تھی، اور جب وہ رسان کے ساتھ مینشن کی اس خالی زمین پر اپنی طاقتوں کو قابو کرنا سیکھتی اور اسے سکھاتی تھی۔ اس زمین کو اب رسان نے اس پیارے لمحوں کی یاد میں رنگین پھولوں سے بھر دیا تھا، اور وہ اس وقت اپنی رہائش گاہ میں اپنی باہوں میں ہارٹ بیٹ کو لیے سامنے کھلی کھڑکی سے جھانکتے چاند کو نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے یہ آسان نہیں تھا ویویان، تمہیں مارنا بالکل آسان نہیں تھا۔ کاش تم وہی پہلی ویویان ہوتی، میں تمہیں سینے سے لگا لیتا، میں ساری دنیا تم پر قربان کر دیتا۔ یہ مینشن تو بہت چھوٹا ہے، مگر تم بدل چکی تھی ویویان۔ تمہاری آنکھوں میں تمہارے رشتے کی کوئی جھلک نہ رہی تھی، میری محبت کو کوئی رنگ باقی نہ رہا تھا۔ کیوں ویویان؟ وہ زور سے دھواں ہوتی آنکھوں کو چاند سے ہٹا کر چاند کے گرد تاریکی کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا نیلا ہو رہا تھا، اور اس کے غم اور اداسی کی نشانی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت میاں نامی اس کی زمین پر سیاہ گلابوں کا کھلنا شاید آج اس جگہ کو اوپر سے نیچے، آگے سے پیچھے تک بھر دے گا۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شاید یہ آج آخری بار ہو۔ اس نے بے اختیار اپنی پناہ میں سوئی میاں کو دیکھا، وہ چھوٹی سی انسان جس کے ملائی چہرہ پر کم سینی کا گلابی پن اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ جھک کر اس کے نقش چھوتا اپنا غم بھلانے کی کوشش کرنے لگا۔ محبت عجیب چیز ہے، رسان کو حیرت ہوئی تھی جب بھی وہ اس چھوٹی لڑکی کو دیکھتا، جب بھی چھوتا، وہ اپنے دماغ میں ابھرتی ہر سوچ اور دل میں ابھرتے ہر درد کو بھلا دیتا تھا۔ سکون ہی سکون بھر جاتا تھا اس میں۔ یہ محبت تھی تو رسان کی محبت کا جنون ہونے لگا تھا۔ وہ محبت کے ہی سہارے جینا چاہتا تھا اب۔ میاں نیند سے جاگی تو کچھ دیر سوئے دماغ کے ساتھ اس نے وقت اور حالت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، اس نے مایوسی اور اداسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ تم ٹھیک ہو ہارٹ بیٹ؟ رسان نے اس کی مایوسی سے سست ہوتی دھڑکن محسوس کر کے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار نرمی سے بولا، شیڈو مین، اب میری یادداشت کبھی نہیں آئے گی، اب میں کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں مل پاؤں گی، اب میں کبھی کسی کو نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میاں اس کا بازو تھام کر رو پڑی۔ یہ سوچ کر اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اسے لگا وہ سب ختم ہو گیا ہے۔
رسان نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیے۔ میاں روتے روتے ٹھٹکی، نظر تو آتا نہیں تھا کہ رسان کو دیکھ کر جانچ لیتی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ شیڈو مین، میاں نے خوف سے کہتے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے سینے پر رکھے اور مٹھیاں بھیجیں تو رسان اس پر جھک گیا۔ سر پر رکھے ہاتھوں کی گرفت ازحد مضبوط اور سرد ہو رہی تھی جب میاں کو اچانک لگا جیسے وہ ہوا میں معلق ہو چکی ہے۔ یادوں پر لگا کر لاک جو لونرز نے لگایا تھا وہ ہٹاتے ہوئے اسے سر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ رسان یہ جانتا تھا تبھی میاں کو خود میں سموئے ہوئے سے خود میں گم کر دیا۔ یادوں کے ساتھ سب پردے ہٹتے جا رہے تھے، ایک ایک کر کے سب کے چہرے اور رشتے واضح ہوتے جا رہے تھے۔ میاں کی دنیا جو بالکل الگ تھی، میاں کا رہن سہن، لباس، خوراک، سب کچھ الگ تھا۔ اس کے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی اور اس کا کمرہ، سب بند آنکھوں سے دیکھتی میاں کی آنکھوں میں تکلیف سے پانی ابھرنے لگا۔ اسکول کا وقت، فیلوز کے ذلت آمیز جملے اور میاں کا چھپنا، وہ سیاہ سرد آنکھوں والا کرس، سب یاد آ گیا۔ اس کی یادوں سے لاک ہٹنے لگا جب رسان جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ میاں گہرے گہرے سانس بھرتی آگے کو جھکتی چلی گئی۔ کیا تم واپس جانا چاہتی ہو؟ رسان کے کچھ توقف کے بعد اس سے سوال کیا تو وہ تھم سی گئی۔ کیا میں واپس جا سکتی ہوں؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں حسرت تھی، امید تھی۔ رسان نے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا۔ وہاں یادوں کے آ جانے کا دبا دبا جوش تھا، جہاں ان سب کو کھو دینے کا ملال تھا، اور رسان کی بات پر پر امید جگمگاتی آنکھیں۔ رسان کے چہرے پر ہمیشہ والی سرد مہری چھا گئی۔ تم جا سکتی ہو واپس اپنے لوگوں کے پاس، وہ بھاری لہجہ میں بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ میاں خوشنما خوابوں میں کھو گئی تھی، اپنوں سے ملنے کی خوشی نے اسے سب بھلا دیا تھا۔ رسان اور اس کی قربت بھی، رسان کی توجہ بھی، وہ کھوئی ہوئی چیزوں سے مل جانے پر موجودہ چیز کو فی الحال ایک طرف کر چکی تھی۔ وہ انسان تھی اور انسان کو ہمیشہ وہ اپیل کرتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو، یہ تو پھر فیملی تھی۔ وہ سفید لباس میں لارڈ رسان کے ساتھ اس نادیدہ دیوار کے پاس موجود تھی جس کے پار اسی کی دنیا تھی۔ پیچھے سے کیمل کے ساتھ آیا پرسی جھلملاتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میاں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ پلٹ کر ہاتھ بڑھانے پر پرسی کو کھوجنا چاہا تو وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں یاد کروں گا پریشیس، تم میری واحد فیملی ہو، وہ بھیگی آواز میں بولتا مسکرایا تھا۔ میں بھی تمہیں یاد رکھوں گی پرسی، وہ اداس ہو رہی تھی اس جگہ سے جانے پر۔ رسان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے پر کیمل سر جھکا کر پرسی کو لیے واپس پلٹ کے اور وہاں سے چلی گئی۔ رسان نے اکیلی کھڑی میاں کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں سے تھام کر جھکا اور اس کے لمس کو محسوس کرنے لگا۔ اس کے نرم نکوش کو چھوتے ہوئے وہ جیسے گڈ بائے کرنے کو تیار نہ ہو پا رہا تھا۔ میاں نے جھجک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ اس کا چہرہ سرخیاں چھلکانے لگا تو وہ پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ شیڈو مین، کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں؟ میاں کو اس لمحہ اچانک ہی اس سے دور جانے کا خیال ستایا تھا۔ جاؤ لٹل تھنگ، تمہارے اپنے وہاں ہیں اور تمہاری بینائی لوٹ آئے گی۔ اس دنیا کے قرص اور نشان یہیں رہ جائیں گے۔ وہ اس سے دور ہو گیا اور قدم بقدم دور ہونے لگا۔ میاں سر جھکائے اسے کے الفاظ جوڑ توڑ میں لگی تھی۔ جہاں رسان تھا اس کی توجہ تھی، جبکہ ایک قدم پہر اس کی دنیا تھی، اس کی بینائی، اس کے گھر والے، اس کا کمرہ۔ نہ کوئی دشمن تھا، نہ موت کا خوف، اور سر جھکائے اس سوچ میں مبتلا تھی۔ رسان، اگر میں کبھی یہاں آنا چاہوں، وہ اپنی دنیا اور وہاں کی سہولیات ذات کرتے بولی، تو چاہ رسان کی ہی تھی۔ اپنے اس سوال پر ایک پل کے لیے وہ خود بھی حیران ہوئی۔ رسان جنگل کی جانب قدم بڑھاتا ٹھٹک کر رکا اس کے جملے پر۔ میں جب چاہوں گا تم یہاں ہوگی ہارٹ بیٹ، مگر یاد رکھنا جہاں جب تم ہوگی بلائنڈ ہی رہو گی۔ رسان نے رک کر اس سے کہا تو وہ سمجھی نہ سمجھی میں الجھ کر رہ گئی۔ میں وہاں کیسے اپنی فیملی کو؟ اس سے پہلے کہ میاں اپنا جملہ پورا کرتی، رسان نے اس کی طرف آتے ہوئے جواب میں ٹوک دیا، جاؤ انسان، وہاں تمہاری فیملی خود تمہیں ڈھونڈ لے گی۔ اس سے پہلے کہ میاں اس کی بات سمجھتی، رسان نے اسے سینے سے لگا کر اچانک پیچھے کیا۔ میاں نے میچھی ہوئی آنکھیں کھولی تو خود کو انسانی دنیا کی ایک پرانی بلڈنگ کے ایک کمرے میں پایا، اور آنکھوں کی روشنی سلامت تھی۔ وہ زمین پر پڑی تھی اور مٹی سے اس کے بال اور کپڑے خراب تھے۔ کمرے میں ہر طرف سامان بکھرا ہوا تھا جیسے وہاں لڑائی ہوئی تھی۔ میاں کی جائزہ لیتی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھی جب پولیس کی گاڑی کے سائرن سنائی دیے۔ وہ ٹھٹک کر ٹوٹی پھوٹی کھڑکی کی طرف متوجہ ہوئی، سیڑھیوں پر دھپ دھپ تیز آوازیں گونجی
اس کمرے کا دروازہ زوردار جھٹکے سے کھولا گیا۔ میاں کی پریشان نظریں سامنے سے آتے پولیس والوں کو دیکھ کر بند ہونے لگی اور پھر اس کا دماغ اندھیروں میں کھو گیا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا یا کوئی خیال یا حقیقت؟ وہ سامنے ہی کمرے کا دروازہ توڑ کر گھستے پولیس والوں کو دیکھ کر اچانک ہی ہوش و آواز سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ پولیس والے آگے بڑھ چکے تھے، اسے چیک کیا تو وہ بے ہوش تھی مگر محفوظ تھی۔ اسے جسمانی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا تھا مگر شاید ذہنی طور پر وہ نقصان جھیل چکی تھی۔ اسے ایک ریسکیو ٹیم کے حوالے کر دیا تھا جو اسے لے کر ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ اس کے گھر والے جو جانے کتنے روز سے اسے تلاش کر رہے تھے، پولیس والوں کی کال پر دوڑے دوڑے ہاسپٹل پہنچے۔ ہاسپٹل بیڈ پر وہ پڑی تھی زرد سی رنگت لیے۔ پورے 5 ماہ بعد وہ انہیں مل رہی تھی۔ 18 سالہ میاں اس وقت نیم بے ہوشی میں تھی اور کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا وہ اس 5 ماہ میں کیا کیا جھیل چکی تھی اور کون جانے وہ بھی سب بھول چکی ہو۔ اس کی فیملی اس کے مل جانے پر خوشی سے رو رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے قریب نہ تھے مگر میاں کے یوں کھو جانے پر بہت پریشان تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہاسپٹل میں پایا اور ارد گرد سب اکٹھے تھے۔ میں یہاں کیسے آئی؟ میاں نے حیرت سے سوال کیا۔ تمہیں کڈنیپ کیا گیا تھا، ہم پچھلے 5 ماہ سے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے میاں، تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، تمہیں آج 3 دن بعد ہوش آیا ہے۔ وہ سب باری باری اسے بتاتے جا رہے تھے اور وہ حیران رہ گئی، آخر 5 ماہ وہ کہاں رہی، اس کے ساتھ کیا ہوا اور نروس بریک ڈاؤن کی وجہ کیا تھی؟ رسان نے کہا تھا یہ دنیا چھوڑتی ہی یہاں کے نشان اور قرض ہٹ جائیں گے مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ دنیا سے جاتی ہوئی اس دنیا کو بھول جائے گی۔ مگر رسان کو اس کی 5 ماہ کی یاد کو لاک کرنا پڑا تھا۔ اگر وہ انسانی دنیا کے لوگوں کو ان کی دنیا کی باتیں بتاتی تو سب اسے پاگل سمجھتے۔ وہی ہوا تھا، اس دنیا کی برداشت اور صبر وہیں رہ گیا تھا۔ اس 5 ماہ کے مسلسل ذہنی دباؤ نے یہاں پہنچتے ہی یہ حال کر دیا تھا۔ اس کی بینائی لوٹ آئی تھی مگر اس کی یادوں سے وہ 5 ماہ غائب ہو چکے تھے۔ وہ ٹھیک ہو رہی تھی مگر وہ تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کا اعتماد بڑھ گیا تھا، اب وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ وہ خاموش چھپی ہوئی الگ الگ خاموش رہنے والی لڑکی اب گھر والوں کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ اب باتیں کرتی تھی، بہت زیادہ باتیں کرتی تھی۔ رسان کے ساتھ ہر وقت بولنے کی عادت اسے اندر رہ گئی تھی۔ رسان کی دی ہوئی ٹریننگ جو اس دنیا میں اس کے کام نہ آئی تھی مگر اب اس کے اندر اجاگر ہو رہی تھی۔ وہ ہر خوف سے لڑی تھی، اب اسے کوئی خوف نہیں ستاتا تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کر اسے کبھی کبھی جانا پہچانا سا محسوس ہوتا۔ اسے ان پر کبھی کبھی پرسی کا گمان ہونے لگتا مگر وہ سمجھ نہ پاتی اسے ایسا کیوں لگتا ہے۔ 6 ماہ بعد کالج کی سب اسٹوڈنٹ کینٹین میں اپنی اپنی ٹرے لیے کیا سوچ رہی ہوں میں کہ آئی تھنک سو کہ ابھی بھی ناول باقی ہے اور ایک ایپیسوڈ تو اور بن جائے گی۔ تو فار ناؤ ہم اس کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ اینڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اینڈ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، پہلی بات تو یہ۔ اینڈ سیکنڈ بات کہ اگر آپ آلریڈی ناول انجوائے کر رہے ہیں، ساری ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔